जिंदगी का मसला। ब्राजील जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है जो अटलांटिक समंदर के किनारे वाक़ है। इसकी आबादी 19 मिलियन है, जिसमें ज्यादातर रोमन कैथोलिक हैं। ब्राजील में 1964 से फौजी हुकूमत कायम थी। फौजी हुकूमत के खिलाफ जिन जमहूरियत पसंद लीडरों ने तहरीक चलाई, उनमें एक मुमताज नाम टैंक्रेट नवेस का था। मिस्टर नवेस ने बेशुमार मुसीबतें उठाईं। 21 साल की पुरमुशक्कत जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर वो मुल्क के अवाम को हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो गए। फौजी हुक्मरान मजबूर हो गए कि मुल्क में आम इंतखाबात कराएं। जनवरी 1985 में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में मिस्टर नवेस भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। अखबारात और रेडियो ने उनकी कामयाबी का शानदार तस्करा किया। एक अखबार ने तबसरा करते हुए लिखा है कि उनकी जीत एक शख्स के तकरीबन 50 साल सियासी किरदार की तकमील है। 15 मार्च 1985 को मिस्टर नवीस की हल्फ बर्दारी की रस्म सदारती महल में अदा की जाने वाली थी कि ऐन उसी रोज चंद घंटे पहले वो सख्त बीमार पड़ गए। उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया। मुल्क के सबसे बेहतर अस्पताल में वो 1 महीने तक माहिर डॉक्टरों की निगरानी में रहे। इस मुद्दत में उनके 7 ऑपरेशन किए गए, मगर सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। 21 अप्रैल 1985 को मिस्टर नवेस का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। कैसा अजीब है इंसान का ये अंजाम कि वो कोशिश करता है मगर वो उसका फल नहीं पाता। उसके लिए फतह का ताज तैयार किया जाता है, मगर उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो उसको अपने सर की जीनत बनाए। उसकी कोशिशों की तकमील उसकी बर्बादियों की तकमील बन जाती है। इस तरह के वाकयात बताते हैं कि मौजूदा दुनिया सिर्फ अमल करने की जगह है, वो पाने की जगह नहीं। पाने की जगह कोई और है जो इसके मावरा है। जलजला दरकार है। खुदा की जन्नत जितनी नफीस है, उतनी ही बड़ी कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है। जन्नत सिर्फ उन हौसला मंदों के लिए है जो भौचाल की कीमत पर उसको हासिल करने के लिए राजी हो जाएं। जन्नत को पाने के लिए आदमी को ऐसे कठिन मरहले से गुजरना होता है जिसको इंसानी जबान में सिर्फ ज़लज़ले से ताबीर किया जा सकता है। जो आदमी आखिरत की अबदी जन्नत का तालिब हो, उसको सबसे पहले अपनी ज़ात के अंदर ज़लज़ला लाना है। जिस तरह एटम के मजमूए में बेपनाह ताकत छुपी हुई है, मगर ये ताकत उस वक्त जाहिर होती है जबकि एटम को तोड़ा जाए। यही मामला इंसान का है। हर आदमी के अंदर एक अजीम रब्बानी इंसान छुपा हुआ है। मौजूदा इम्तिहान की दुनिया में आदमी का असल काम यह है कि वो अपनी ज़ात में एक इंफिजार बर्पा करे ताकि उसके अंदर छुपा हुआ रब्बानी इंसान बाहर आ सके। हर आदमी असलन फितरत खुदाबंदी पर पैदा होता है, मगर माहौल, रिवायात, ख्वाहिशात और इस तरह के दूसरे असबाब उसके ऊपर तह बतह परते डाल देते हैं। आदमी एक मसनूई गिलाफ में बंद होकर रह जाता है, जिसके तहत वो सोचता है और जिसके मुताबिक वो जीता है। इसी मसनूई पर्दे को फाड़ने में इंसान की तमाम तरक्कियों का राज छुपा हुआ है। अपने जहनी सांचे को तोड़ना बिलाशुबा इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, मगर इसी मुश्किल तरीन काम में खुदा ने तमाम इंसानी सादतों का राज छुपा दिया है। कुरान के अल्फाज में इंसान जब अपने शाकला को तोड़ता है तो उसका शाकला खुदा के शाकले के हम सतह हो जाता है। उसकी रब्बानी फितरत जाग उठती है। वो बराह रास्त खुदाई फैजान की सद में आ जाता है। वो महदूदियत की दुनिया से निकलकर अबदियत की दुनिया में दाखिल हो जाता है। उसकी सोच खुदाई सोच बन जाती है। उसका इखलाक खुदाई इखलाक के हम रंग हो जाता है। बीज के अंदर एक शाताब दरख्त छुपा हुआ है, मगर यह दरख्त उसी वक्त ज़हूर में आता है जबकि बीज टूटे और अपने आप को फना करने के लिए तैयार हो। इसी तरह हर आदमी के अंदर एक रब्बानी इंसान छुपा हुआ है जो जन्नत की हसीन दुनिया का बासी बन सके, मगर इस छुपे हुए इंसान का वक़ू में आना उसी वक्त मुमकिन होता है जबकि इंसान अपने अंदर एक ज़लज़ला पैदा करने के लिए तैयार हो। वो मसलहतें, वो महबूबात जिनको बचाने के लिए आदमी अपना सब कुछ लगा देता है, उन्हीं मसलहतों और महबूबात का टूटना जन्नत के दरवाजे का खुलना है, मगर अक्सर लोग इसको नहीं जानते। खुदा की याफ्त। कुरान में इरशाद हुआ है कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है।
حالانکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ الزمر آیت 67۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ممبر پر سورہ زمر کی مذکورہ آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے اور آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ اللہ اپنی بزرگی بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عزیز و کریم ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ آپ ممبر کے ساتھ گر پڑیں گے۔ جب ایک آدمی خدا کا حقیقی ادراک کرتا ہے تو اس کا حال وہی ہو جاتا ہے جو اوپر کی مثال میں خدا کے رسول کا نظر آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو اس وقت حسی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ تصوراتی طور پر دیکھ رہے تھے، مگر خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ کا جسم ہل گیا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسی کا نام خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت اس مالک کائنات کی معرفت ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ ایسے خدا کو پانا محض سادہ پانا نہیں ہوتا، وہ آدمی کی پوری شخصیت کو ہلا دیتا ہے، وہ آدمی کے اندر بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی معرفت خدا کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یہ اس وقت خدا کے سامنے ڈھہ پڑنا ہے جبکہ خدا ابھی زمین و آسمان کا پردہ پھاڑ کر عیاناً انسان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ معرفت۔ ہندوستان کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر سی وی رمن سے کسی نے کہا کہ سائنسدانوں نے جو چیزیں دریافت کی ہیں ان میں ان کا اپنا کوئی خاص کارنامہ نہیں، یہ دریافتیں زیادہ تر اتفاقات کے نتیجے میں حاصل ہوئیں۔ ڈاکٹر رمن نے جواب دیا، ہاں، مگر ایسا اتفاق صرف سائنسدان کو پیش آتا ہے۔ دریافت دراصل ذہنی تذکیر کی قیمت ہے۔ جب آدمی کسی خاص موضوع پر اپنے ذہن کو پوری طرح لگا دیتا ہے تو اس موضوع کے بارے میں اس کو خاص بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ سوتے جاگتے ہر وقت اس کا ذہن اسی کے اندر مشغول رہتا ہے، اس موضوع کی دنیا سے اس کا بے حد قریبی فکری رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ سائنسی دریافتیں اکثر اسی قسم کے تذکیری فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی چیز سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو متعلق کر لیتا ہے تو اس چیز کے بارے میں اس کو خاص پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ ذرا سا اشارہ دیکھتے ہی وہ اس کی پوری بات کو پکڑ لیتا ہے۔ دریافت اکثر حالات میں جز سے کل تک پہنچنے کا دوسرا نام ہوتی ہے، اور اس قسم کا پہنچنا ہمیشہ اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو پہلے سے اس موضوع میں لگا ہوا ہو اور اس کی بابت پوری آگہی رکھتا ہو۔ یہ بات جو سائنسی معرفت کے لیے صحیح ہے، یہی دینی معرفت کے لیے بھی درست ہے۔ خدا بھی آدمی کے لیے ایک دریافت ہے، مگر یہ دریافت صرف اس شخص کے حصے میں آتی ہے جس نے اپنے آپ کو خدا میں شامل کر رکھا ہو۔ جب آدمی اپنا ذہن خدا میں لگائے ہوئے ہو، وہ خدا کی نظر سے دیکھتا ہو اور خدا کے کان سے سنتا ہو، وہ دوسری تمام باتوں سے اپنی توجہ ہٹا کر خدا کی طرف مائل ہو گیا ہو۔ جب کوئی شخص اس قسم کی زندگی گزارے تو اس کو بار بار وہ اتفاقات پیش آتے ہیں جن کو معرفت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ، انسانی تاریخ کا مطالعہ، اپنے حالات پر غور و فکر، ہر چیز میں اس کا ذہن بار بار حقیقت اعلیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ بار بار ربانی تجلیات کو پاتا رہتا ہے۔ خدا کی معرفت خدا میں جینے کی نقد قیمت ہے۔ یہ قیمت اسی کو ملے گی جو خدا میں جی رہا ہو۔ جو کسی اور چیز میں جیے وہ خدا کی معرفت کا رزق کبھی نہیں پا سکتا۔ توحید اور شرک۔ آدمی کو موجودہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک سہارا درکار ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی بڑائی میں جیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو خدا کی بڑائی میں جیے، اور غیر مومن وہ ہے جو خدا کے سوا دوسری بڑائیوں میں جیتا ہو۔ قدیم زمانے کا مشرک انسان چاند اور سورج کی بڑائی میں جیتا تھا۔ موجودہ زمانے کا مادہ پرست انسان مادی قوتوں کی بڑائی میں جی رہا ہے۔
کچھ لوگ دولت کو بڑا بنا کر اس کو اپنی تلاش کا جواب بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ انسانی اکابر کی بڑائی میں گم رہتے ہیں اور اس طرح اپنے اس فطری جذبے کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام شرک کی صورتیں ہیں۔ یہ ایک حقیقی تلاش کا مصنوعی جواب ہے۔ مومن وہ ہے جو فطرت کی تلاش کے سچے جواب کو پالے، جو ظاہری چیزوں میں نہ اٹکے بلکہ ظاہری اور نمائشی چیزوں سے گزر کر آخری حقیقت تک پہنچ جائے۔ مومن انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کی ظاہری چمک سے فریب نہیں کھاتا۔ یہ تمام چیزیں اس کو صرف مخلوق نظر آتی ہیں، وہ اس کو اسی مقام عجز پر دکھائی دیتی ہیں جہاں وہ خود کھڑا ہوا ہو۔ مومن ان چیزوں میں سے کسی چیز پر نہیں ٹھہرتا، اس کا سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ مخلوقات سے گزر کر خالق کو پا لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی تمام چیزوں کو خدا کا عطیہ سمجھے، جو اپنے عجز کی تلافی خدا سے کرے، جس کو زمین کے حسن میں خدا کا حسن دکھائی دے، جس کو کائنات کی عظمت میں خدا کی عظمت نظر آ جائے، جو تمام بڑائیوں کو خدا کی بڑائی کا عکس سمجھتا ہو، جو خدا کے جلووں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس کی حمد خوانی اس کا لذیذ ترین مشغلہ بن جائے۔ ایمان کا مطلب دراصل حاضر میں غائب کو دیکھنا ہے۔ جو کچھ سامنے ہے اس میں اس چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لینا ہے جو سامنے نہیں ہے۔ جس کو یہ نظر حاصل ہو جائے اس کو اپنے چاروں طرف صرف خدا کی بڑائی دکھائی دیتی ہے۔ وہ صرف خدا کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے۔ وہ خدا کی بڑائی میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ اپنی بڑائی نظر آتی ہے اور نہ دوسروں کی بڑائی۔ دریافت۔ لندن سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دریافت کرنے والے۔ مصنف نے اس کتاب میں دریافتوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ مختلف لوگ جنہوں نے کسی شعبہ علم میں کوئی نئی چیز یا نیا نظریہ دریافت کیا، وہ مصنف کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ مصنف دریافت کرنے والوں کی شخصیت سے اتنا متاثر ہے کہ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرا ہیرو دریافت کرنے والا انسان ہے۔ یہ صرف مذکورہ مصنف کی بات نہیں بلکہ یہ عام انسانی فطرت کی بات ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دریافت ہر انسان کی محبوب ترین چیز ہے۔ جو آدمی کسی نئی چیز کا انکشاف کرے وہ لوگوں کی نظر میں اعلیٰ ترین انسان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حق کا داعی بھی ایک اعتبار سے دریافت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ باطل کے مقابلے میں حق کو دریافت کرتا ہے۔ جو چیز لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ دریافت حقیقتاً لوگوں کی چھپی طلب کے جواب کا دوسرا نام ہے۔ لوگوں کے دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی تھی کہ وہ مواصلات کے لیے تیز رفتار ذریعہ پالیں۔ جبکہ ایک شخص نے تیز رفتار ذریعہ سفر دریافت کیا تو گویا اس نے ہزاروں برس سے لوگوں کی چھپی ہوئی تمنا کو پورا کیا۔ اس بنا پر وہ لوگوں کا محبوب بن گیا۔ یہی معاملہ حق کا ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے خدا کے بندے اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اب ایک شخص جو خود بھی اس تلاش سے دوچار تھا، وہ حق کو اس کی کامل صورت میں دریافت کرتا ہے۔ وہ اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے چھپے ہوئے سوال کا جواب بن جائے۔ جب ایسا شخص ظہور میں آتا ہے تو بالکل فطری طور پر وہ ان تمام لوگوں کا ہیرو قرار پاتا ہے جن کو اس نے تلاش کے دلدل سے نکالا تھا۔ دریافت کرنے والا شخص لوگوں کی نظر میں ہیرو بن جاتا ہے اور اسی طرح حق کو دریافت کرنے والا بھی۔ سب کچھ عجیب ہے۔ 1957 میں روس نے پہلا اسپیٹنگ خلا میں بھیجا تھا۔ امریکہ نے 12 اپریل 1981 کو پہلی خلائی بس یعنی کولمبیا 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجی۔ وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ تقریباً 100 بار خلائی سفر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ کولمبیا کا وزن 75 ٹن ہے۔ اس کے بنانے میں تقریباً $10 ارب خرچ ہوئے اور وہ 9 سال میں بن کر تیار ہوئی ہے۔ کولمبیا اپنے 2 مسافروں کو لے کر خلا میں روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار 26,000 میل فی گھنٹہ تھی۔ وہ 54 گھنٹے خلا میں رہی۔ اس نے زمین کے گرد 36 چکر لگا کر 10 لاکھ میل طے کیے اور پھر 14 اپریل کو واپس آ گئی۔ واپسی کے وقت مخصوص ریڈار اور راکٹوں کے ذریعے اس کی رفتار کو گھٹا کر 345 کلومیٹر فی گھنٹہ کیا گیا۔ جب وہ ہوائی کرے میں داخل ہوئی
تو ہوا کی رگڑ سے گرم ہو کر سرخ اینٹ کی مانند ہو گئی۔ اس وقت اس کا بیرونی درجہ حرارت 11,500 درجہ سینٹی گریڈ تھا، مگر کولمبیا کے بیرونی سمتوں میں ہر طرف گرمی روکنے والے ٹائل 31,000 کی تعداد میں لگائے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر دونوں مسافر محفوظ رہے۔ کولمبیا کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے صحرا میں ایک ہوائی میدان میں اتارا گیا۔ وہ صرف 10 سیکنڈ کے فرق سے اپنے ٹھیک وقت پر اتر گئی۔ تقریباً 2 لاکھ آدمی اس کے اترنے کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے کروڑوں آدمیوں نے اس واقعے کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ کیلیفورنیا کے صحرا میں 20 ٹرک اور کئی ہوائی جہاز اور دوسرے سامان موجود تھے تاکہ اترنے کے بعد وہ کولمبیا کی ہر ضرورت کو پورا کر سکیں۔ کولمبیا راکٹ کی طرح عمودی شکل میں اوپر گئی۔ وہ ایک تابع سیارے کی طرح زمین کے گرد گھومی اور پھر گلائڈر یعنی ہوائی جہاز کی طرح زمین پر اتر آئی۔ کولمبیا کے 2 مسافروں میں سے ایک مسٹر ینگ تھے۔ ان کی عمر اس وقت 50 سال ہے۔ 54 گھنٹہ بے وزنی کی حالت میں رہنے کے بعد جب وہ اس حیران کن خلائی سفر سے واپس کیلیفورنیا پہنچے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، کیسا عجیب ہے اس طرح سے کیلیفورنیا آنا۔ واٹ اے وے ٹو کم ٹو کیلیفورنیا۔ مسٹر ینگ خلائی سفر طے کر کے کولمبیا کے ذریعے کیلیفورنیا میں اترے تو یہ بات ان کو بہت عجیب معلوم ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز عجیب ہے۔ کوئی سفر خواہ پیدل ہو یا سواری کے ذریعے ہو، اس میں اتنے بے شمار کائناتی اسباب شامل ہوتے ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں سوچے تو معمولی سفر بھی اس کو ایسا حیران کن معلوم ہوگا کہ وہ پکار اٹھے کہ میرا اپنے پیروں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بھی اتنا ہی عجیب ہے جتنا کولمبیا کے ذریعے خلائی سفر طے کر کے کیلیفورنیا کے صحرا میں اترنا۔ عام آدمی صرف کسی انوکھے واقعے کے عجوبے کو دیکھ پاتا ہے، عقل مند وہ ہے جو معمولی واقعات میں بھی اسی خدائی عجوبے کو دیکھ لے۔ خدا سے نسبت۔ ایک بزرگ فجر کی نماز کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور تیزی سے مسجد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ان کی قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ اس وقت اگرچہ پہلی صف میں کافی جگہ تھی، مگر وہ پیچھے کی صف میں رک گئے اور مسجد کے ایک کنارے بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرنے لگے۔ نماز کے بعد ایک شخص نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ مسجد کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے، مگر جب مسجد کے اندر پہنچے تو بڑھ کر اگلی صف میں جگہ لینے کے بجائے پچھلی صف میں ایک گوشے میں بیٹھ گئے؟ بزرگ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں خدا کی رحمت و مغفرت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس وقت شوق ہوا کہ میں لپک کر جلدی سے وہاں پہنچوں، مگر جب اندر داخل ہوا تو خدا کی عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز کا احساس مجھ پر غالب آ گیا اور میرے قدموں کی رفتار اچانک سست پڑ گئی۔ آپ سست قدموں سے بھی تو اگلی صف میں جا سکتے تھے؟ آدمی نے دوبارہ پوچھا۔ بزرگ نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا صحیح ہے، مگر اس وقت مجھ پر یہ احساس طاری ہوا کہ خدا کی رحمت و مغفرت کا خزانہ تو ختم ہونے والا نہیں۔ اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں تب بھی اس کی تقسیم کا سلسلہ ضرور یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ بندے کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ خدا کی صفات کا ادراک کرے۔ بندے اور خدا کے درمیان اس کی صفات ہی کے ذریعے اتصال قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی صفتوں میں سے کسی صفت کا ادراک کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو خدا کی ذات میں لاتا ہے، جس طرح سورج کسی کو اس وقت روشن کرتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو اس کی کرنوں کی ذات میں لائے۔ اسی طرح ایک بندہ اس وقت اپنے رب کی ذات میں آتا ہے جبکہ وہ خدا کی صفات کی معرفت حاصل کرے۔ بزرگ جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے خدا کی یہ حیثیت دریافت کی کہ خدا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے خدا کے بڑے ہونے کو پہچانا اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کو دریافت کیا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے مطاع ہونے کی حیثیت سے خدا سے نسبت قائم کی اور دوسرے مرحلے میں خدا کے علی و کبیر ہونے کی حیثیت سے۔ حق کی پہچان۔ شری رام رتن کپلا دہلی میں ریفریجریٹر کے تاجر ہیں اور شری موتی رام صراف دہلی میں سونے چاندی کا کاروبار کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت دوستی ہے۔ اکثر صبح کو دونوں ایک ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں اور ایک ساتھ واپس آتے ہیں۔
ایک روز دونوں ایک مقام پر ٹہل رہے تھے۔ شری رام رتن کپلا کو ایک جگہ راستے کے کنارے ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ انہوں نے اس کو شیشے کا ٹکڑا سمجھا اور تفریح کے طور پر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ٹہلنے کے بعد دونوں گھر واپس آئے۔ شری رام رتن کپلا نے واش بیسن میں ہاتھ دھویا اور مذکورہ ٹکڑے کو بے خیالی کے ساتھ ایک کنارے ڈال دیا۔ اس کے بعد شری موتی رام صراف اپنے ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن پر آئے۔ ان کی نگاہ مذکورہ ٹکڑے پر پڑی۔ اس کی چمک دیکھتے ہی فوراً انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اسے دھو کر شری رام رتن کپلا کے پاس لے گئے۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہیرا ہے تو شری رام رتن کپلا کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسے معمولی شیشے کا ٹکڑا سمجھا تھا، خیریت ہوئی کہ میں نے اسے پھینک نہیں دیا۔ شری رام رتن کپلا ہیرے سے بے خبر نہ تھے۔ ان کے گھر میں ہیرے کا نیکلس موجود تھا جس کو وہ نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی مخصوص الماری میں رکھے ہوئے تھے، مگر راستے میں پڑے ہوئے ہیرے کو وہ پہچان نہ سکے۔ شری موتی رام صراف بھی ہیرے سے واقف تھے اور شری رام رتن کپلا بھی۔ فرق یہ ہے کہ شری موتی رام جوہری تھے، وہ ہیرے کو اس کی جوہر کی بنیاد پر پہچان سکتے تھے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، مگر شری رام رتن کپلا صرف اس ہیرے سے واقف تھے جو ان کے معلوم نیکلس میں لگا ہوا ہو۔ معلوم نیکلس کے باہر کسی ہیرے کے ٹکڑے کو پہچاننا انہیں نہیں آتا تھا۔ وہ شخص جوہری نہیں جو ہیرے کو صرف اس وقت پہچانے جبکہ وہ اس کے اپنے ہار میں لگا ہوا ہو۔ جوہری وہ ہے جو ہیرے کو اپنے ہار میں بھی پہچانے اور دوسرے کے ہار میں بھی۔ اسی طرح حق شناس وہ ہے جو حق کو ہر حال میں پہچان لے، خواہ وہ اس کے اپنے حلقے کے اندر ہو یا اس کے اپنے حلقے کے باہر۔ پانے والا۔ قرآن میں جو کردار بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک قارون ہے۔ وہ ایک اسرائیلی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر تھا۔ مصر کے قبطی حکمرانوں کا ساتھ دے کر اس نے بے حساب دولت اپنے پاس جمع کر لی تھی۔ ایک روز وہ اپنی پوری شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ اسرائیلیوں میں سے کچھ لوگ اس کو دیکھ کر مروب ہو گئے۔ انہوں نے کہا، قارون بھی کیسا خوش قسمت ہے، کاش ہم کو بھی وہ چیز حاصل ہوتی جو اس کو ملی ہوئی ہے۔ اسرائیلیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سچائی کو پائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، قارون کی دنیاوی شان و شوکت پر رشک نہ کرو، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل خوش قسمتی تو یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کی کامیابی حاصل ہو، اور آخرت کی کامیابی کا کوئی تعلق دنیا کی چمک دمک سے نہیں ہے۔ وہ تو صرف انہی کو ملے گی جو سچے مومن ہوں اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اسرائیلی علماء کا یہ جواب نقل کرنے کے بعد قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور یہ بات انہی کو دی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ القصص آیت 80۔ یعنی حقیقت کا یہ مقام کہ آدمی دنیا کی شان و شوکت سے اوپر اٹھ کر حقیقت کو دیکھ سکے، بڑے طب کا مقام ہے۔ یہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو دنیا کی زینتوں کی طرف دوڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں، جو اپنی سوچ اور اپنی دلچسپیوں کو نمائشی چیزوں میں نہ الجھائیں، جو وقتی ہنگاموں میں کھونے کے بجائے ابدی کائنات میں مصروف رہتے ہوں، جو دنیا سے گزر کر آخرت میں جینے لگے ہوں۔ یہ بڑے طب کا کام ہے۔ اس میں اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ذبح کر دینا پڑتا ہے، مگر اعلیٰ سچائی کو پانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ رجھانے والی دنیا میں رہ کر جو اپنے آپ کو ریچھنے سے بچا سکے، اسی پر بالا تر حقیقتوں کا راز کھلتا ہے۔ جو سامنے کی چمک دمک میں کھو گیا، وہ کبھی آگے کی اعلیٰ ترین چیزوں سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی ہوشیاری دکھانا بلا شبہ دنیا میں آدمی کو عزت اور ترقی عطا کرتا ہے، مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ دنیاوی ہوشیاری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو آخرت کی ہوشیاری سے محروم کر دیتی ہے۔ آخرت کی عقل اسی کے حصے میں آتی ہے جو دنیا کی محرومیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہو، جو دنیاوی مصلحتوں کو حق کی خاطر قربان کر سکے، جو ظاہری عزتوں پر گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے سکے، جو عوامی مقبولیت کو عوامی نامقبولیت کے بدلے میں دے سکے، جو ملتے ہوئے مفادات کی قیمت دے کر ذاتی نقصان کو خرید سکے، جو نفس کی تسکین کو چھوڑ کر نفس کو دبانے کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ دنیا کی رونقوں پر نہ بہنا بڑا پرمشقت عمل ہے، مگر اسی شخص پر معرفت حق کے دروازے کھلتے ہیں جو اس مشقت کو برداشت کرے۔
دنیا کی محرومی پر قانع ہونا بڑے صبر کا کام ہے، مگر جو دنیا کی محرومیوں پر صبر کرتا ہے وہی وہ شخص ہے جس کو اس لیے چنا جاتا ہے کہ حکمت کے موتیوں سے اس کے دامن کو بھر دیا جائے۔ دریافت کی لذت۔ سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اور اس سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، پھر بھی سورج کی روشنی اور حرارت بے پناہ مقدار میں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ سورج کائنات کا نسبتاً ایک چھوٹا ستارہ ہے جو قریب ہونے کی وجہ سے ہم کو بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اکثر ستارے سورج سے بہت زیادہ بڑے ہیں اور اس سے بہت زیادہ روشن بھی۔ روشنی اور حرارت کی یہ عظیم دنیائیں جن کو ستارہ کہا جاتا ہے بے شمار تعداد میں خلا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کھربا کھرب سال سے دہکنے کے باوجود ان کا حرارتی بھنڈار ختم نہیں ہوتا۔ ستاروں میں یہ بے پناہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہنس بیٹن نے فلکیاتی طبیعت کے میدان میں لمبی تحقیق کے بعد بتایا کہ اس کا راز کاربن سائیکل ہے۔ اسی تحقیق پر 1967 میں موصوف کو طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر بیتھن نے جس دن کاربن سائیکل کی یہ سائنسی دریافت کی وہ ان کے لیے جوش و مسرت کا ایک ناقابل بیان لمحہ تھا۔ ان کی بیوی روز بیٹھے کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم نیو میکسیکو کے صحرا میں تھے۔ صحرائی ماحول میں آسمان کے ستارے عجیب شان کے ساتھ چمک رہے تھے۔ روز بیٹے نے اوپر نگاہ کی اور حیران ہو کر پوچھا، آکاش کے ستارے کتنے زیادہ چمک رہے ہیں؟ ڈاکٹر بیٹے نے جواب دیا، کیا تم کو خبر ہے کہ اس وقت تم اس واحد انسان کے عین قریب کھڑی ہو جو یہ جانتا ہے کہ یہ ستارے آخر چمکتے کیوں ہیں؟ ہنس بیٹے کی دریافت اصل حقیقت کا بے حد جزئی پہلو تھا۔ اس نے ستاروں میں کاربن سائیکل کا عمل دریافت کیا، مگر سوال یہ ہے کہ خود کاربن سائیکل کا عمل ستاروں میں کیوں ہے؟ اس عظیم تر راز کو مومن خدا کی صورت میں دریافت کرتا ہے۔ ایمان باللہ ایک دریافت یعنی ڈسکوری ہے جو تمام دریافتوں سے زیادہ بڑی ہے۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ سائنسدان کو معمولی دریافت ہوتی ہے تو وہ فوراً جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے، مگر ایمان والے سب سے بڑی چیز خدا کو دریافت کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی جذباتی ابال پیدا نہیں ہوتا۔ شاید خدا پر ایمان کے دعوے داروں نے بھی ابھی تک خدا کو دریافت نہیں کیا۔ سچائی کو پانے والا۔ معنی کی دنیا خدا کے جلووں کی دنیا ہے۔ کون ہے جو خدا کے جلووں کو انسانی زبان میں بیان کر سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے معنی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم کسی معنی کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو کچھ گھٹا دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک قسم کا لفظی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کسی بامعنی حقیقت کو کوئی آدمی صرف اس کے الفاظ سے سمجھ نہیں سکتا۔ ایک اندھا شخص کسی کے بتانے سے یہ نہیں جان سکتا کہ پھول کیا ہے، خواہ اس نے پھول کے تعارف کے لیے انسانی زبان کے تمام الفاظ جمع کر دیے ہوں۔ اسی طرح ایک شخص جس نے مانوی حقیقتوں کو دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر نہ جگائی ہو، وہ مانوی حقیقتوں سے باخبر نہیں ہو سکتا، خواہ ڈکشنری کے تمام الفاظ اس کے سامنے دہرا دیے جائیں، خواہ قاموس المعانی کے تمام جلدوں کو اسے پڑھا دیا جائے۔ ہدایت ہر آدمی کی فطرت کی آواز ہے، مگر ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اپنے اندر اس کی سچی طلب رکھتا ہو، جو اپنے اندر سچائی کی کھٹک لیے ہوئے ہو، سچائی جس کی ضرورت بن گئی ہو، جو سچائی کو پانے کے لیے اتنا بے قرار ہو کہ وہ اسی کی یاد لے کر سوتا ہو اور اسی کی یاد لے کر جاگتا ہو۔ جو آدمی اس طرح سچائی کا طالب بن جائے وہی سچائی کو پاتا ہے۔ ایسا شخص گویا ہدایت کا نصف راستہ طے کر چکا ہے۔ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے عہد الست کی خدائی آوازوں کو سن رہا ہے۔ وہ اپنے اندر اس فطری صلاحیتوں کو بیدار کر چکا ہے جو معنی کی زبان کو سمجھتی ہے۔ ایسا شخص غیر حقیقی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے حقیقی دنیا کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی سرگوشیوں کو سننے لگتا ہے۔ پیغمبر اس تلاش حق کی راہ میں آدمی کا مددگار ہے۔ پیغمبر کے ذریعے حقیقت کا علم ملنے سے پہلے یہ تمام تجربات آدمی کے اندر مبہم اور مجہول انداز میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب پیغمبر کی آواز اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اس کتاب فطرت کی تفسیر بن جاتی ہے۔ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے غیر ملفوظ اشارات کو ملفوظ زبان میں پا لیتا ہے۔ قرآن اور قرآن کو پڑھنے والا
دونوں ایک دوسرے کا مسنا بن جاتے ہیں۔ قرآن وہ بن جاتا ہے اور وہ قرآن۔ گروہی اعتراف۔ یہود تورات کو خدا کی کتاب مانتے تھے، اسی طرح عیسائی انجیل کو خدا کی کتاب مانتے تھے، مگر جب قرآن ان کے سامنے آیا تو اس کو انہوں نے خدا کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ماننا گروہی ماننا تھا، نہ کہ حقیقی ماننا۔ وہ حق کو صرف اپنے گروہ کی بنیاد پر پہچانتے تھے، نہ کہ اس کے جوہر کی بنیاد پر۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گروہی حق کو مانا اور گروہ سے باہر جو حق تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ البقرہ آیت 91۔ یہ نفسیات جن کے تحت یہود و نصارہ نے قرآن کا انکار کیا تھا وہ آج پوری طرح مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ وہ صرف گروہی صداقت کو جانتے ہیں۔ وہ چیزوں کو اپنے گروہ کی نسبت سے پہچانتے ہیں۔ ان کے گروہ سے باہر اگر کوئی خوبی پائی جاتی ہو تو اس کی انہیں کوئی خبر نہ ہوگی۔ مسلمان آج بے شمار گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ صرف اس عالم کو عالم جانتا ہے جو اس کے اپنے گروہ کا ہو، باہر کے عالم کی اسے خبر نہیں۔ ہر گروہ اپنے گروہ کے متقی کو متقی سمجھتا ہے، باہر کے متقیوں کی اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ وہی مصنف ہے جو اپنے حلقے کا ہو، اپنے حلقے سے باہر کی کسی چیز کو وہ اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے جیسے وہ اس کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ خدا کے یہاں اس انسان کی قیمت ہے جس نے حق کو جوہر کی بنیاد پر پہچانا ہو۔ جو شخص گروہ کی بنیاد پر حق کو پہچاننے کی مہارت دکھائے اس کی قیمت صرف اس کے گروہ میں ہے، خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حق کو پانا۔ انسان کا ذہن حق کا آئینہ ہے۔ آئینے کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو وہ اس کی ہو بہو صورت اپنی سطح پر اتار لیتا ہے، وہ کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی حال آدمی کے ذہن کا ہے۔ اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ فوراً اس کو پہچان لیتا ہے، وہ پوری طرح اسے پا لیتا ہے۔ وہ نہ دیکھنے میں غلطی کرتا ہے اور نہ پہچاننے میں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آیات بینات یعنی کھلے دلائل کے ذریعے حق سامنے آتا ہے، اس کے باوجود بے شمار لوگ اس کو قبول نہیں کرتے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ نفسیاتی اٹکاؤ ہے۔ ایسے افراد کا گہرا تجزیہ کیجیے تو ان کے افکار کی وجہ کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ کوئی نہ کوئی دوسری غیر متعلق چیز ہوگی جس کے ساتھ آدمی اٹکا ہوا ہوگا۔ سچائی کو پانے کی ایک ہی لازمی شرط ہے، وہ یہ کہ حق واضح ہونے کے بعد آدمی کسی بھی اور چیز کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے، مگر آدمی اکثر حالات میں ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ بنا لیتا ہے۔ کوئی کسی شخصیت پر اٹک کر رہ جاتا ہے، کوئی کسی مفاد پر، کوئی کسی اور چیز پر۔ یہی وہ کمزوری ہے جس نے ہر دور میں بے شمار لوگوں کو سچائی اختیار کرنے سے محروم کر دیا۔ وہ پانے کے باوجود اس کو پانے میں ناکام رہے۔ ابو جہل کے لیے اس کا قیادتی مفاد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ طائف کے لوگوں نے حق کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کا اعلان ایک ایسے شخص کی زبان سے ہو رہا تھا جو بظاہر انہیں وقت کی بڑی بڑی شخصیتوں سے کم تر دکھائی دیتا تھا۔ یہود نے آپ کا انکار اس لیے کیا کہ آپ کو پیغمبر ماننے سے ان کا احساس برتری ٹوٹتا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے اس لیے اس کا اقرار نہیں کیا کہ اس نے محسوس کیا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنی قوم سے کٹ جاؤں گا۔ ہر ایک دلیل سے مفتوح ہو چکا تھا، مگر ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں اٹک کر اس کو قبول کرنے سے باز رہا۔ اس دنیا میں حق صرف اس شخص کو ملتا ہے جو کسی اٹکنے والی چیز پر نہ اٹکے۔ سچائی کا دلیل سے واضح ہو جانا ہی اس کے لیے کافی ہو کہ وہ اس کو ہمتن قبول کر لے۔ خدا کو پانے والے۔ خدا کی زمین پر شاید ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے خدا کو ان عظمتوں کے ساتھ پایا ہو جس کے اثرات اس ہیجان خیز کیفیت میں ڈھل جاتے ہیں
جس کو خدا کی یاد کہا گیا ہے۔ جھوٹی عبادت کی دھوم ہر طرف نظر آتی ہے، مگر سچی عبادت اتنی نایاب ہے کہ امکان ہی کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں موجود ہوگی۔ آج ساری دنیا میں دین اور اسلام کا غلغلہ بلند ہے، مگر وہ انسان شاید خدا کی زمین پر کہیں پایا نہیں جاتا جس نے خدا کو اس طرح دیکھا ہو کہ اس کی ہیبت سے اس کا دل دہل اٹھے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جو قرآن کو پڑھے تو اس کی روح پکار اٹھے کہ خدایا، یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا انتظام کیا، ورنہ میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے تو اس کا وجود اس دریافت سے سرشار ہو جائے کہ یہ خدا کا کیسا غیر معمولی انتظام تھا کہ اس نے پیغمبر کی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا اور پھر تاریخ میں اس کو روشنی کی ابدی مینار کی طرح محفوظ کر دیا۔ جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھے تو اس کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے۔ جب وہ کوئی غذا اپنے حلق کے نیچے اتارے تو اس کی پوری ہستی میں اس احسان مندی کی لہر دوڑ جائے کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے میرے جسم کی پرورش کے لیے ایسی مکمل غذا کا اہتمام کیا۔ جب وہ پانی پیے تو اس کی آنکھوں سے ایک اور جھرنا بہہ پڑے اور وہ بے اختیار ہو کر کہے کہ خدایا، اگر تو مجھے سیراب نہ کرے تو میں سیراب ہونے والا نہیں، اگر تو مجھے پانی نہ دے تو کہیں سے مجھ کو پانی ملنے والا نہیں۔ لوگ اپنے آپ کو خدا سے کتنا قریب سمجھتے ہیں، مگر وہ خدا سے کتنا زیادہ دور ہیں۔ وہ خدا کا نام لیتے ہیں مگر ان کے منہ میں خدائی مٹھاس کی شکر نہیں کھلتی۔ وہ خدا کو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر خدا کے چمنستان کی کوئی خوشبو ان کے مشام کو معطر نہیں کرتی۔ وہ خدا کے نام پر دھوم مچاتے ہیں مگر خدا کے نورانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے جسم پر ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی جنتیں ان کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں، مگر جنت کے باغ کا کوئی جھونکا ان کے وجود کو نہیں چھوتا۔ کیسا عجیب ہوگا وہ خدا جس کی یاد دل و دماغ کی دنیا میں کوئی احتزاز پیدا نہ کرے۔ کیسی عجیب ہوگی وہ جنت جس میں داخلے کا ٹکٹ آدمی اپنی جیب میں لیے ہوئے ہو، مگر جنت کا باسی ہونے کی کوئی جھلک اس کی رفتار و گفتار سے نمایاں نہ ہو۔ کیسے عجیب ہوں گے وہ آخرت والے جن کے لیے آخرت کی ابدی وراثت لکھی جا چکی ہو، مگر ان کی ساری دلچسپیاں بدستور اسی عارضی دنیا میں اٹکی ہوئی ہوں۔ انکشاف خداوندی۔ نیکتا خروچیشوف نے کہا تھا، ہمارا راکٹ چاند تک گیا مگر اس کو کہیں خدا نہیں ملا۔ کمیونسٹ روس کے سابق صدر نے یہ بات نعوذ باللہ بطور مذاق کہی تھی، مگر موجودہ زمانے کے تمام سیکولر محققین پر وہ پوری طرح صادق آتی ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر فطرت کے علوم کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کی مختلف چیزوں کی تحقیق میں بے شمار لوگوں نے اپنی عمریں صرف کر دیں، مگر ان لوگوں کی کتابیں پڑھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں کہیں ان کی خدا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ زمین سے لے کر آسمان تک سفر کرتے رہے مگر خدا کی کوئی جھلک انہیں دکھائی نہیں دی۔ انہوں نے خاموش لہروں کے ذریعے سفر کرنے والی آوازوں کو پکڑ لیا مگر ان کے کان خدا کی آواز سے آشنا نہیں ہوئے۔ ان کی خوردبینوں اور دوربینوں نے انہیں ایسی چیزیں دکھائیں جو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی تھیں، مگر خدا کے فرشتوں سے ان کا کبھی مصافحہ نہیں ہوا جو کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہی واقعہ موجودہ زمانے کے مسلم مفکرین اور قائدین کے ساتھ بھی کسی قدر بدلی ہوئی شکل میں پیش آیا ہے۔ جس طرح سیکولر مفکرین کو کائنات کا صرف ظاہر ملا، اس کی اندرونی حقیقت انہیں نہیں ملی، اسی طرح مسلم مفکرین کے حصے میں اسلام کا صرف ظاہری ڈھانچہ آیا۔ وہ اسلام کی اندرونی حقیقت سے آشنا نہ ہو سکے۔ آپ ان مفکرین کی تقریریں سنیے، ان کی سوانح عمریاں پڑھیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ان میں ہر چیز ملے گی، مگر وہی چیز نہیں ملے گی جو اسلام کی اصل روح ہے۔ ان کے یہاں انسانوں سے ملاقات کا ذکر ہوگا مگر خدا کی کبریائی کا احساس اور خدا سے ملاقات کا کہیں ذکر نہ ہوگا۔ وہ انسانی آرٹ کی بلندی اور تاثیر سے مسحور نظر آئیں گے مگر خدائی آرٹ کی بلندی اور تاثیر سے ان کے اندر کوئی تموج پیدا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔
دنیا کے واقعات کے چرچے سے ان کی زبان و قلم گونج رہی ہوگی، مگر آخرت کے چرچے کا نشان کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ وہ قومی مسائل اور ملی مفاخر پر ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر خدا کے جلال و جمال پر ولولہ انگیز تقریر کبھی ان کے یہاں سنائی نہ دے گی۔ وہ اپنی حیران کن دریافتوں کا انکشاف کریں گے، مگر کہیں سے اس کا نشان نہیں ملے گا کہ ان پر خدا کا انکشاف ہوا اور خدا کی دریافت نے ان کے اندر ہلچل پیدا کر دی۔ ایمان میں اضافہ۔ ایک سائنسدان نے کہا، فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے۔ جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز نہیں دریافت کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا۔ یہ اس انسان کا حال ہے جو مخلوقات میں جیتا ہے، پھر اس انسان کا حال اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے جو خالق میں جیتا ہو؟ جس طرح سائنسداں ہر روز مخلوقات میں کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے، اسی طرح مومن کو ہر روز خالق کی نسبت سے کوئی ایسی چیز پانا چاہیے جو اس کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہو۔ مومن جس روز کوئی نئی چیز نہ پائے، وہ دن گویا اس نے ضائع کر دیا۔ اس دن گویا خدا سے اس کا رابطہ قائم نہیں ہوا۔ ایمان خدا کی دریافت کا دوسرا نام ہے۔ خدا ایک مسلسل حقیقت ہے جس کی کوئی حد نہیں، اس لیے اس کی دریافت بھی ایک مسلسل واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو ایمان اضافہ پذیر نہ ہو وہ غفلت کی ایک قسم ہے۔ اس کو حقیقی معنوں میں ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ جس کا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہو، جس کا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہو، اس کو بار بار خدا کی نئی تجلیات کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ بار بار خدا کی نئی جھلک پاتا رہتا ہے۔ جس طرح خدا کے کمالات کہیں ختم نہیں ہوتے، اسی طرح مومن کا سفر معرفت بھی کسی حد پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ نئی معرفت کبھی ایسی ربانی کیفیت کی صورت میں امٹتی ہے جس سے وہ اس سے پہلے کبھی آشنا نہیں ہوا تھا۔ کبھی ایسے دعائیہ الفاظ کے روپ میں بے اختیار اس کی زبان پر آ جاتی ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کبھی وہ خدا کی حکمتوں میں سے کسی ایسی حکمت کا راز پا لیتا ہے جو اس سے پہلے اس پر نہیں کھلے تھے۔ کبھی وہ خدا کی قربت کا ایسا تجربہ کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس کے علم میں نہیں آئے تھے۔ کبھی اس پر ایسے نئے معنی کا القاء ہوتا ہے جس کے اظہار کے لیے اس کے تمام معلوم الفاظ عاجز نظر آنے لگتے ہیں۔ ہر چیز عجیب۔ موجودہ قسم کی چھتری لندن میں سب سے پہلے 1749 میں بنائی گئی۔ اس وقت اس کا تعارف ایک شخص نے ان الفاظ میں کرایا تھا، جب اس کو کھولا جائے تو وہ ایک چھوٹے خیمے کی مانند ہو جاتی ہے، اور جب اس کو بند کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر وہ ساری سمٹ جاتی ہے اور لمبائی میں ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا، 26 مئی 1984۔ موجودہ صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے ایک دیہات میں ایک زمیندار کے یہاں پہلی بار ہینڈ پمپ لگایا گیا۔ جب اس کو چلایا گیا اور زمین کے نیچے سے وہ پانی کھینچ کر نکالنے لگا تو ایک دیہاتی عورت نے اس کو دیکھ کر کہا، آدمی صرف موت سے ہارا ہے۔ یعنی آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ایک موت ایسی چیز ہے جس پر قابو پانا اس کے اختیار میں نہیں۔ 200 سال پہلے چھتری اور ہینڈ پمپ آدمی کو انتہائی عجیب معلوم ہوتے تھے، مگر آج آدمی چھتری اور ہینڈ پمپ کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے اب وہ اس کا عادی بن چکا ہے۔ کوئی چیز جب بار بار آدمی کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنا انوکھا پن کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد انتہائی عجیب چیز بھی اس کے لیے غیر عجیب چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی معاملہ خدا کی تحقیقات کا ہے۔ موجودہ دنیا میں جو چیز بھی ہے نہایت عجیب ہے، خواہ وہ ایک چھوٹی پتی ہو یا عظیم سمندر ہو، ایک بے نور ذرہ ہو یا روشن آفتاب ہو، مگر آدمی پیدا ہوتے ہی ان کو دیکھتا ہے اور ساری زندگی ہر روز دیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح برابر دیکھتے رہنے کی وجہ سے ان کا عجوبہ پن اس کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر آدمی کے اندر استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انہی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اچانک ایک روز دیکھے تو وہ احساس حیرت میں ڈوب جائے۔ یہی موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان ہے۔ اس کو ایک درخت کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ پہلی بار اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کو ایک سورج کو اس طرح دیکھنا ہے
جیسے کہ وہ بالکل پہلی بار اس کے سامنے چمک اٹھا ہو۔ ایک چڑیا کے نغمے کو اسے اس طرح سننا ہے جیسے کہ اس کے کان پہلی بار اس کے چہچہے سے آشنا ہوئے ہوں۔ نفی ذات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس بات کی ایک تاریخی مثال ہے کہ کس طرح خدائی مدد واقعات کے دھارے کو پھیر دیتی ہے۔ وہ ایک اسوائے قصص کو احسن القصص بنا دیتی ہے۔ حضرت یوسف کے دشمنوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، مگر خدا نے آپ کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ جہاں آپ کے مخالفین نے آپ کی کہانی ختم کرنا چاہی تھی، وہیں سے آپ کی ایک نئی شاندار تر کہانی شروع ہو گئی۔ سورہ یوسف میں آن جناب کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف آیت 110۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی مدد مایوسی کی حد پر پہنچ کر ملتی ہے۔ مایوسی سے مراد وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنا سب کچھ دے کر خالی ہو چکا ہو، اس کے پاس مزید کچھ دینے کے لیے باقی نہ رہے۔ جب وہ محسوس کرنے لگے کہ بندگی کی حد ختم ہو گئی، اب وہ درجہ آ گیا ہے جہاں سے خدائی کی حد شروع ہوتی ہے، عین اسی وقت خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ ناکامی کی انتہا کامیابی کا آغاز بن جاتا ہے۔ بیج کا ختم ہونا ایک درخت کو وجود دیتا ہے۔ یہی معاملہ خدا اور بندے کا بھی ہے۔ آدمی خدا کی مدد کا مستحق اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹا دے۔ جہاں اعتماد خویش ختم ہو جائے، وہاں سے اعتماد علی اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے، مگر خدا کو پانا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی نفی نہیں کر پاتا، اس لیے وہ خدا کو پانے والا بھی نہیں بنتا۔ خدا ہر چیز کا بدل ہے۔ خدا کو پانا سب کچھ کو پا لینا ہے، مگر انسان کی یہ نادانی بھی عجیب ہے کہ وہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر۔ ذکر کے معنی یاد کے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ یہ یاد کوئی مصنوعی چیز نہیں، وہ اللہ کی معرفت کا لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کو اس کی عظمتوں اور قدرتوں کے ساتھ پاتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ کی یاد آتی رہتی ہے۔ یہ یاد کبھی دل کے اندر تڑپ بن کر ظاہر ہوتی ہے اور کبھی زبان سے حمد اور شکر اور خشیت کے الفاظ کی صورت میں بے ساختہ نکل پڑتی ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ کی یاد کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتھا خلا میں ستاروں اور کہکشاؤں کی حرکت پر غور کرتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ وہ خدا بھی کیسا عظیم خدا ہوگا جو اتنے بڑے کارخانے کو اتنی صحت کے ساتھ متحرک کیے ہوئے ہے۔ کبھی وہ درختوں اور پہاڑوں اور دریاؤں کے پرکشش مناظر کو دیکھتا ہے اور ان کے حسن اور معنویت کا ادراک کر کے حیران رہ جاتا ہے۔ آدمی کو اس کے گرد و پیش کی چیزیں بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اس کے اندر اللہ کی یاد کو جگاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر غور کرتا ہے تو اس کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بے تابانہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ وہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچائے اور اس دن اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل کرے، جبکہ خدا کی رحمت کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا جہاں آدمی پناہ لے سکے۔ کبھی آدمی اپنے عجز اور بے چارگی کو دریافت کرتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو قادر مطلق ہے، تو اپنی قدرت سے میرے عجز کی تلافی فرما دے۔ انسان کے دل میں انہی ربانی احساسات کا پیدا ہونا اور ان احساسات کا الفاظ کی صورت میں ڈھل جانا، اسی کا نام ذکر ہے۔ ذکر اللہ کی یاد ہے، سب سے بڑی حقیقت کی یاد۔ جو چیز سب سے بڑی حقیقت کی یاد ہو، اس کا تجربہ بھی سب سے بڑا تجربہ ہوتا ہے۔
इस तजुर्बे का किसी के दिल पर गुजरना इतना बड़ा वाकया है जिसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। खोने वाला पाता है। अगर आप बंबई में हैं और कलकत्ता जाना चाहते हैं तो पहले आपको बंबई छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप कलकत्ते में मौजूद हो सकते हैं। जो आदमी खुदा का तालिब हो वो भी गोया एक किस्म का मुसाफिर है। अगर वो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है तो इसकी एक ही लाजमी शर्त है, ये कि वो अपनी साबिका जगह को छोड़ने पर राजी हो जाए। उसके बाद ही वो अपनी मतलूब खुदाई मंजिल पर पहुंचने की खुशी हासिल कर सकता है। दुनिया का निज़ाम इस तरह बना है कि यहाँ लेने के लिए देना पड़ता है, यहाँ खोने में पाने का राज छुपा हुआ है। अगर आप एक नफा बख्श तिजारत के मालिक बनना चाहते हैं तो पहले अपना असासा उसमें खपाना पड़ेगा। अगर आप अपने खेत में हरी भरी फसल देखकर अपनी आंखें ठंडी करना चाहते हैं तो पहले अपने बीज के ज़ख़ीरे को मिट्टी में मिला देना होगा। अगर आप मंसूबाबंदी के तहत दूररस अमल करना चाहते हैं तो अपने फौरी जज्बात को कुचल देने पर अपने आप को राज़ी करना पड़ेगा। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि आप अपने आप को फजूल खर्ची से बाज रखें। जो ज़र्रा न फटे वो कभी एटमी ताकत नहीं बनता। जो दाना अपने आप को फना ना करे वो दरख्त की सूरत इख्तियार नहीं करता। जो फर्द अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान ना करे वो इज्तिमाई मफाद को कायम करने का क्रेडिट नहीं पाता। यही मामला खुदा का भी है। कोई शख्स खुदा वाला उस वक्त बनता है जबकि वो खुदा की खातिर अपने आप को हज़फ कर दे। जो शख्स अपने वजूद को हज़फ करने के लिए तैयार ना हो वो कभी खुदा वाला नहीं बनता। खुदा को पाने के लिए अपने आप को खोना पड़ता है। यही एक लफ्ज़ में खुदा को पाने का राज है। जो शख्स अपने आप को भी पाना चाहे और खुदा को भी, वो सिर्फ अपने आप को पाएगा। ऐसा आदमी कभी खुदा को पाने वाला नहीं बन सकता। फैसले के दिन। इंडियन एक्सप्रेस बंगलौर की अशात मोरखान 9 सितंबर 1983 की एक खबर का उन्वान है, चमकदार चीज सोना नहीं। खबर में बताया गया कि मिस सिबिल डी सिल्वा जो बेंगलोर में आर्टिलरी रोड पर रहती हैं, वो अपने घर पर थीं। तकरीबन 45 साल की एक औरत उनके पास आई। उसकी गोद में 6 महीने का एक बच्चा था। औरत ने मिस डी सिल्वा से कहा कि उसका शौहर बहुत ज्यादा बीमार है और इसके इलाज के लिए फौरी तौर पर 5000 रुपए की जरूरत है। औरत ने सोने का एक हार अपनी जेब से निकाला और कहा कि मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूं, मैं सिर्फ इस सोने के हार को बेचना चाहती हूं। अगरचे ये हार मुझे बहुत अजीज है मगर शौहर की सेहत इससे ज्यादा अजीज है। इस हार की कीमत बाजार में 10,000 रुपए से कम नहीं है। मैं अपनी जरूरत की बिना पर आपको सिर्फ 5,000 में दे दूंगी। मिस डिसिल्वा ने हार लेने से इनकार किया, लेकिन औरत अपनी मजबूरी बयान करती रही, यहां तक कि उसने मिस डिसिल्वा को मुतासिर कर लिया। उन्होंने रुपये देकर हार खरीद लिया। अगले दिन मिस डिसिल्वा बेंगलोर के कमर्शियल स्ट्रीट पर गईं और वहां एक सुनार को उन्होंने वो हार दिखाया। सुनार ने वो हार लेकर अपनी कसौटी पर जांचा। कसौटी पर जांचने के बाद हार की हकीकत खुल गई। मिस डिसिल्वा ने बेंगलोर पुलिस को यह कहानी सुनाते हुए कहा कि सुनार ने मुझे बताया कि यह तो पीतल है। यही आखिरत का मामला भी है। मौजूदा दुनिया में हर आदमी अपने किए पर मगन है। हर आदमी अपने काम को सोना समझता है, मगर कोई सोना उसी वक्त सोना है जबकि वो सुनार की कसौटी पर भी सोना साबित हो। आखिरत में खुदा हर आदमी के अमल को अपनी कसौटी पर जांचेगा। जिसका अमल वहां की जांच में सोना साबित हुआ उसी के अमल की कीमत है, और जिसके अमल के बारे में ये कह दिया जाए कि ये तो पीतल था, उसका सोना उसके लिए सिर्फ रुसवाई और बर्बादी की अलामत होगा। जिस चीज को आदमी आज इतना कीमती समझे हुए है वो उसको किसी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस दिन वो उससे इतना बेजार होगा कि वो चाहेगा कि कोई ऐसी सूरत हो कि उसके और उसके अमल के दरमियान जुदाई हो जाए, मगर उस दिन जुदाई ना हो सकेगी। जिस चीज को वो फख्र की चीज समझे हुए था, उस दिन वो उसके लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई की चीज बन जाएगी। उस दिन क्या होगा? खुदा हर चीज का मालिक है। दुनिया में किसी को जो कुछ मिलता है खुदा के दिए से मिलता है। खुदा के सिवा किसी के पास कोई चीज ही नहीं।
جو وہ کسی کو دے سکے۔ ایسی حالت میں اگر کچھ لوگ ایسا کریں کہ ایک شخص کو جائز طور پر ملی ہوئی چیز کو اس سے چھیننے لگے تو گویا وہ خدا کے دیے کو چھین رہے ہیں، وہ خدا کے منصوبے کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایک شخص کو مکان ملے مگر کچھ لوگ اس کو بے گھر کرنے کی سازشیں کریں، اس کی معاش کا جائز انتظام ہو مگر لوگ اس کی معاشیات کو تباہ کرنے پر اتر آئیں، اس کو عزت کی زندگی حاصل ہو مگر لوگ اس کو بے عزت کرنے کی کارروائیاں کریں، وہ سکون و عافیت کے ساتھ اپنے ماحول میں رہ رہا ہو مگر لوگ اس کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر اس کے سکون کو غارت کرنے لگیں۔ ایسا ہر واقعہ خدا کے انتظام میں مداخلت ہے۔ یہ بے اختیار مخلوق کا ایسے خالق سے لڑنا ہے جو تنہا اور مکمل طور پر ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ ایسے واقعات کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے چاہا مگر بندوں نے نہ چاہا۔ خدا نے اپنے فیصلے کے تحت تقسیم رزق کا ایک انتظام کیا مگر بندے اس تقسیم کو ماننے پر راضی نہ ہوئے۔ خدا کے مقابلے میں بندوں کی یہ سرکشی موجودہ دنیا میں بظاہر کامیاب نظر آتی ہے مگر یہ کامیابی صرف اس لیے ہے کہ موجودہ دنیا میں لوگوں کو امتحان کی آزادی حاصل ہے۔ جیسے ہی امتحان کی مدت ختم ہوگی، آدمی اپنے آپ کو اتنا بے زور پائے گا کہ اس کے پاس الفاظ بھی نہ ہوں گے کہ وہ کسی کے خلاف بولے، اس کے پاس دل بھی نہ ہوگا کہ کسی کو ملیا میٹ کرنے کا منصوبہ بنائے۔ موجودہ دنیا میں انسان کو آزادی حاصل ہے، یہاں کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کے چاہے کو باطل کرے، وہ خدا کے تقسیم رزق کو کھنڈت کرنے کی کوشش کرے، مگر ایسے لوگوں کا حال اس وقت کیا ہوگا جب امتحان کی موجودہ آزادی ختم ہو چکی ہوگی، جب وہی ہوگا جو خدا چاہے اور وہ نہ ہو سکے گا جو خدا نہ چاہے۔ اس روز خدا کہے گا، میں دیتا ہوں جس کو چاہوں، اب جس کو کرنا ہے میرے چاہے کو باطل کرے۔ دولت کا فریب۔ کوالالمپور کے اخبار نیو اسٹریٹ ٹائمز کی اشاعت 28 جولائی 1984 میں خبر نظر سے گزری۔ ایک اطالوی نژاد امریکی کارپینٹر وینیرو پیگینو، جس کی عمر 63 سال ہے، وہ نیو یارک کے قریب رہتا ہے۔ وہ 8 سال سے بے روزگار تھا اور یونین کی پینشن سے اپنا کام چلا رہا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ اپنے مکان سے متصل زمین پر حسب منشا ٹماٹر کی کاشت کر سکے۔ مذکورہ کارپینٹر نے لاٹری کا ایک ٹکٹ خریدا۔ 27 جولائی 1984 کو اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس کو اول انعام ملا ہے۔ یہ انعام $20 ملین تھا۔ یہ اب تک کے لاٹری انعاموں میں دنیا بھر میں سب سے بڑا انعام ہے۔ انعام کی خبر سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر آئی۔ اس کے فوراً بعد اس کے لیے پریس کانفرنس کی گئی۔ اس نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ خبر کو سن کر میں ششدر رہ گیا۔ میں بار بار اپنے نمبر کو اعلان شدہ نمبر سے ملا کر چیک کرتا رہا اور ابھی تک مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ انعام مجھ کو ملا ہے۔ خبر سن کر وہ بھاگ کر اندر کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کو جگا کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ اس نے اخبار نویسیوں سے کہا کہ مجھ کو جو ضرورت تھی وہ میں نے پا لیا۔ میں نے اپنا مکان پا لیا، میں نے اپنے ٹماٹر پا لیے۔ دنیا میں آدمی کے پاس دولت ہو تو اس کا ہر کام پورا ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے۔ دولت مل جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا، حالانکہ سب کچھ پانا یہ ہے کہ آدمی آخرت میں خدا کی رحمتوں کو پالے۔ موت سے پہلے کی زندگی میں آدمی جن مسائل سے دوچار ہے، ان سے بالکل مختلف وہ مسائل ہوں گے جن سے آدمی موت کے بعد زندگی میں دوچار ہوگا۔ آج دولت کی اہمیت ہے، اس وقت ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہوگی۔ آج چیزیں بازار سے حاصل ہوتی ہیں، اس وقت تمام چیزیں خدا کی رحمت کے خزانے سے ملیں گی۔ آج مادی قوانین کے تحت آدمی کو جو مقام ملتا ہے، اس وقت اخلاقی قوانین یہ فیصلہ کریں گے کہ آدمی کو کیا ملے اور کیا نہ ملے۔ گھاٹے والا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، کہو کیا میں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔
ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کچھ وزن قائم نہ کریں گے۔ الکہف۔ تمام محرومیوں میں سب سے زیادہ عجیب محرومی وہ ہے جبکہ آدمی کمائی کرے مگر اس کو اس کا حاصل نہ ملے، وہ مہینہ بھر محنت کرے مگر وہ کوئی تنخواہ نہ پائے، وہ تجارت میں اپنی ساری پونجی لگائے مگر اسے کچھ نفع حاصل نہ ہو، وہ ارمانوں کے ساتھ اپنا گھر بنائے مگر اس میں اس کو چین کے ساتھ رہنا نصیب نہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ گزرے تو وہ بالکل بجھ کر رہ جاتا ہے، اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔ اپنی محنت کے آخری نتیجے کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا اتنا بڑا حادثہ ہے جس کو کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں اعمال کی بربادی کا حال ہے، پھر آخرت میں جب آدمی اپنے اعمال کو ابدی طور پر برباد ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ دیکھے گا کہ عمر بھر کی محنت سے بنایا ہوا اس کا ڈھانچہ اچانک ڈھہ پڑا، اس کی خوش گمانیوں کا قلعہ ایک ہی جھٹکے میں ہمیشہ کے لیے مسمار ہو گیا۔ جب وہ دیکھے گا کہ دنیا میں محنت کے ساتھ حاصل کی ہوئی کمائی آخرت میں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، دنیا میں کھڑا کیا جانے والا عظمتوں کا گنبد آخرت میں گرا ہوا پڑا ہے، دنیا میں جمع کی ہوئی نیک نامی آخرت میں بالکل بے قیمت ہو چکی ہے۔ جس آدمی نے اپنی دوڑ دھوپ کو صرف دنیا میں لگایا ہو اس کا آخرت میں یہی حال ہوگا کہ وہاں وہ بالکل مفلس بن کر کھڑا ہوگا، وہاں اس کی حیثیت صرف ایک لٹے پٹے انسان کی ہوگی۔ یہ منظر آدمی کے لیے ناقابل برداشت حد تک سخت ہوگا۔ کامیابیوں پر فخر کرنے والے ناکامی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہوں گے، ترقیات پر ناز کرنے والے ایسے بدحال دکھائی دیں گے جیسے انہوں نے کبھی ترقی کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ انسان کا المیہ۔ ڈاکٹر اتم پرکاش ہندوستان کے ایک نامور سرجن تھے۔ وہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں شعبہ سرجری کے ہیڈ تھے۔ ڈاکٹر پرکاش کو پدم بھوشن کا انعام ملا تھا۔ سرجری کی عالمی کانفرنس 17 فروری کو دہلی میں ہونے والی تھی، جس کی صدارت کی کرسی ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر 14 فروری کو ان پر دل کا دورہ پڑا اور ہسپتال پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 54 سال تھی۔ سرجری پر ہونے والی ورلڈ کانفرنس کی کامیابی ان کے ذاتی وقار کو بہت زیادہ بڑھا دیتی، اس بنا پر وہ اس کے معاملات میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے۔ انہوں نے راشٹرپتی سنجیو ریڈی کو آمادہ کر لیا تھا کہ وہ کانگریس کا افتتاح کریں، مگر جب سارے انتظامات مکمل ہو چکے تو راشٹرپتی بھون سیکریٹریٹ سے بتایا گیا کہ راشٹرپتی ان کے اجلاس میں صرف اس وقت شرکت کر سکیں گے جبکہ مرکزی وزیر صحت بھی وہاں موجود ہوں۔ پروٹوکول یعنی آداب شاہی کے مطابق ایسا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر پرکاش کے منصوبے میں وزیر صحت کو بلانا شامل نہ تھا، مگر اب ضروری ہو گیا کہ وزیر صحت کو بھی شرکت اجلاس کی دعوت دی جائے۔ ڈاکٹر پرکاش نے وزیر صحت کے دفتر کا طواف شروع کیا، مگر اب یہاں دوسری رکاوٹ حائل تھی۔ وزیر صحت اجلاس میں شرکت پر راضی نہ ہو سکے۔ ایک ایسے اجلاس میں شرکت کرنا ان کی عزت نفس کے خلاف تھا جس کے اولین پروگرام میں ان کو شامل نہ کیا گیا ہو۔ یہ صدمات ڈاکٹر اتم پرکاش کے لیے اتنے سخت ثابت ہوئے کہ اجلاس کے 3 دن پہلے ان پر دل کا سخت دورہ پڑا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی شخص اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا، مگر ایک اخباری مبصر ہندوستان ٹائمز 16 فروری 1982 کے یہ الفاظ بالکل درست ہیں کہ موت کے طویل سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ دہلی کے سب سے زیادہ پریشان آدمی تھے۔ آج آدمی وقار کے کھونے کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، پھر آنے والی دنیا میں آدمی کا کیا حال ہوگا جب اس کو بھوک اور پیاس لگے گی مگر وہاں کھانا نہ ہوگا جس کو وہ کھائے اور پانی نہ ہوگا جس سے وہ اپنی پیاس بجھائے۔ وہ تیز دھوپ میں چل رہا ہوگا مگر اس کے لیے کوئی سایہ نہ ہوگا جس کے نیچے وہ پناہ لے۔ عذاب اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا مگر وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا جو اس کی مدد کو پہنچے۔ وہ انسان جو کنکری کی چوٹ کو برداشت نہیں کر پاتا حالانکہ اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ کر گرنے والا ہے۔ موت کا حملہ۔ سکندر اعظم یونانی بادشاہ فلپ کا لڑکا تھا۔ اس نے تخت ملنے کے بعد 10 سال کی مدت میں اس زمانے کی معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر ڈالا
مصر کا شہر اسکندریہ اس کے فتح مصر کی یادگار کے طور پر اب بھی موجود ہے، مگر بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ عراق کے قدیم شہر بابل کے ایک محل میں اسی طرح بے بسی کے ساتھ مر گیا جس طرح ایک غریب اور کمزور آدمی اپنی جھوپڑی میں مرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو چاہا وہ پایا اور پھر سب کچھ پا کر خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی وسیع سلطنت اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 فوجی سرداروں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس کا واحد بیٹا اس کی زندگی میں قتل کیا جا چکا تھا۔ سکندر کی عظمت کا یہ حال تھا کہ جولیس سیزر ایک بار اسپین میں سکندر کے مجسمے کے سامنے سے گزرا تو اس کو دیکھ کر وہ بے اختیار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ سکندر نے جو فاتحانہ کارنامے 10 برس کی مدت میں انجام دیے، اس کا 10واں حصہ بھی میں اب تک انجام نہ دے سکا۔ سکندر مخالفت کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ مخالفت شروع ہوتے ہی اس کو فوراً کچل دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی غیر معمولی فتوحات کا باعث اس کی برق رفتاری تھی۔ اچانک پہنچ کر دشمن کو دبوچ لینے کی صلاحیت اس کے اندر دنیا کے تمام جنرلوں سے زیادہ تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ 13 جون 323 قبل مسیح کو جب موت اس کے اوپر حملہ آور ہوئی تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بسی کے ساتھ موت کے حوالے کر دے۔ موت اس لیے آتی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ وہ خدا کے آگے کس قدر بے بس ہے۔ آدمی ہر روز اپنے چاروں طرف موت کے واقعات کو دیکھتا ہے، مگر وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ وہ زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت کو بھولا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس سے خود اس مہلت کو چھین لیتی ہے کہ وہ سوچے اور اس سے سبق لے۔ موت آدمی کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، مگر موت سے آدمی سب سے کم جو چیز لے رہا ہے وہ یہی ہے 5 سیکنڈ کا فاصلہ۔ 2 جون 1979 کو راقم الحروف میرٹھ میں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میں اور مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب بازار کی سڑک پر ایک ساتھ جا رہے تھے۔ اس کے بعد اچانک ایک واقعہ ہوا۔ ہمارے سامنے ایک مکان کے آگے کا حصہ دھماکے کے ساتھ گر پڑا۔ اینٹ اور پتھر سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ اس وقت ہم دونوں جائے حادثہ پر بمشکل 5 سیکنڈ کی مسافت پر تھے۔ اگر ہم 5 سیکنڈ آگے ہوتے یا مکان 5 سیکنڈ بعد گرتا تو یقیناً ہم دونوں اس کی زد میں آ جاتے۔ ہمارا سفر شاید درمیان میں ہی ختم ہو جاتا، جس کی منزل ہم نے بہت آگے سمجھ رکھی تھی۔ میں نے سوچا آدمی اور اس کی موت کے درمیان صرف 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے ہر آن یہ اندیشہ ہے کہ اس کا 5 سیکنڈ کا سفر پورا ہو جائے اور اچانک وہ اپنے آپ کو دوسری دنیا میں پائے۔ آدمی اگر اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ اس کے اور موت کے درمیان صرف 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے تو اس کی دنیا بالکل بدل جائے۔ وہ ایک اور ہی قسم کا انسان بن جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جینے لگے۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ وہ ہر وقت موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ایسی موت جس کے بعد آدمی حدیث کے الفاظ میں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہو جاتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرتا ہے۔ آدمی کا ہر قدم اس کو 2 انتہائی انجام میں سے کسی ایک انجام کے قریب پہنچا رہا ہے، مگر انسان اتنا بے حس بنا ہوا ہے کہ اس کو اس کی خبر نہیں۔ لوگ جھوٹی خدا پرستی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ آخرت میں صرف حقیقی خدا پرستی کسی شخص کے کام آئے گی۔ حقیقی خدا پرستی یہ ہے کہ آدمی اس طرح اللہ سے ڈرنے لگے کہ وہ اس کے ذہن پر چھا جائے، وہ اس کے صبح و شام کا نگراں بن جائے۔ وہ جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ وہ خدا کے سامنے ایسا کر رہا ہے، اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ستانے لگے۔ ناتمام کہانی۔ مسٹر پی این پھاٹک ایک بے حد محنتی آدمی تھے۔ وہ انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز نئی دہلی میں ایک معمولی ملازم کے طور پر 1958 میں داخل ہوئے اور آخر میں اس کے کمپوزنگ شعبے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بن گئے۔ وہ غالباً مزید ترقی کرتے، مگر 27 دسمبر 1984 کو حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے وقت ان کی عمر صرف 50 سال تھی۔ ہندوستان ٹائمز 28 دسمبر 1984 میں ان کی اچانک موت کی خبر دیتے ہوئے یہ الفاظ درج ہیں کہ وہ اپنے موجودہ عہدے پر محض سخت محنت کے ذریعے پہنچے تھے۔ مسٹر پھاٹک نے الہ آباد میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چند سال تک وہ ٹائمز آف انڈیا اور انڈین ایکسپریس میں رہے۔
اس کے بعد 1958 میں وہ ہندوستان ٹائمز کے عملے میں داخل ہوئے۔ یہاں انہیں جم کر کام کرنے اور محنت کرنے کا موقع ملا۔ 25 سال محنت کے بعد وہ اخبار میں ایک بڑے عہدے پر پہنچ گئے، مگر ابھی وہ اس عہدے پہ جمے بھی نہیں تھے کہ اچانک موت کا وقت آ گیا۔ یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کیسے عجیب المیے سے دوچار ہے۔ انسان بے پناہ محنت کرتا ہے، وہ اپنی پوری طاقت خرچ کر کے ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، مگر اپنی کوششوں کے آخری انجام سے فائدہ اٹھانے کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوتا کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ زندگی کا یہ خاتمہ کتنا دردناک ہے، مگر کوئی شخص اس پر غور نہیں کرتا۔ ہر آدمی دوبارہ اسی دردناک کہانی کو لکھنا چاہتا ہے جس کو اس کے پیشروں نے لکھنا چاہا تھا، اور وہ اس کو لکھنے میں کامیاب نہ ہوا۔ تمام انسانوں کی کہانی نامکمل کہانی ہے، مگر کوئی نہیں جس کو یہ سوال بے چین کرے کہ اس کا راز کیا ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے انسان کی کہانی مکمل کہانی بن سکے۔ ہر انسان اس دنیا میں ایک ناتمام کہانی ہے۔ ہر انسان اپنی منزل پر پہنچ کر اچانک بے منزل ہو جاتا ہے۔ زندگی کی یہ بے انجامی کیسی عجیب ہے، اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ کسی کو اپنی بے انجامی کی فکر نہیں۔ موت کو یاد کرو۔ کچھوا 500 سال تک زندہ رہتا ہے، درخت 1000 سال تک زمین پر کھڑا رہتا ہے، پہاڑ اور دریا کروڑوں سال تک اپنی شان کو باقی رکھتے ہیں، مگر انسان کی عمر 50 سال یا 100 سال سے زیادہ نہیں۔ انسان جو بظاہر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے، وہ سب سے کم زندگی پاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ مختصر زندگی بھی ناکامیوں کی ایک مسلسل داستان کے سوا اور کچھ نہیں۔ آدمی کی زندگی غم اور دکھ سے اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ خوشی کے لمحات غفلت کی چند جھلکیوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ بیماری، حادثہ، بڑھاپا، امیدوں کی مسلسل پامالی کا نام زندگی ہے، اور بالآخر اس قسم کے دردناک ایام گزارتے ہوئے ایک دن موت کے آگے شکست کھا جانا۔ ایک غریب کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس بڑا مکان نہیں، اس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کافی پیسہ نہیں، مگر دوسری طرف ان لوگوں کا حال بھی بہت زیادہ مختلف نہیں جن کو ایک غریب آدمی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دولت مند آدمی کے لیے پیسہ ہونا اس سے زیادہ بڑے مسائل پیدا کرتا ہے جو غریب کو پیسہ نہ ہونے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ایک مشہور آدمی جس کے گرد انسانوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہو، اندر سے اس قدر بے چین ہوتا ہے کہ رات کو گولی کھائے بغیر اسے نیند نہیں آتی۔ غرض اس دنیا میں ہر آدمی دکھی ہے، کوئی ایک صورت میں اور کوئی دوسری صورت میں۔ بالفرض کوئی شخص ناموافق حالات سے بچ جائے اور اس خوش قسمتی کو حاصل کر لے جس کو سکھ اور چین کہتے ہیں، تب بھی کتنے دن تک؟ اگر کوئی شخص اتفاقی اسباب کے تحت خوشیوں کا خزانہ اپنے گرد جمع کر لے تو وہ بھی بس صبح سے شام تک کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اچانک موت کا بے رحم فرشتہ آئے گا اور اس کو اس طرح پکڑ لے گا کہ نہ اس کی دولت اس کو بچا سکے گی اور نہ اس کی فوج۔ ہوائی جہاز کے مسافر پر بھی موت اسی طرح قابو پا لیتی ہے جس طرح ایک پیدل چلنے والے آدمی پر۔ وہ عالی شان محلوں میں بھی اسی طرح فاتحانہ داخل ہو جاتی ہے جس طرح ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں۔ موت آدمی کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ وہ آج سے اوپر اٹھ کر سوچے، وہ کامیابی کو زندگی کے اس پار تلاش کرے۔ کامیاب وہ ہے جو موت سے یہ سبق لے لے۔ جو شخص یہ سبق لینے سے محروم رہے، اس کی خوشیوں کے چراغ بہت جلد بجھ جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے بھیانک اندھیرے میں پائے گا جہاں وہ ابد الآباد تک ٹھوکریں کھاتا رہے اور کبھی اس سے نکل نہ سکے۔ جب موت ذہنی طلسم کو توڑ دے گی۔ ایران میں فروری 1979 میں شاہ مخالف عناصر غالب آ گئے۔ اس کے بعد خفیہ انقلابی عدالتیں قائم ہوئیں۔ سرسری سماعت کے بعد ان افسروں کو گولی مار کر ہلاک کیا جانے لگا جنہوں نے شاہ کے حکم کی تعمیل میں شاہ مخالف عناصر کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں جو خبریں آ رہی ہیں ان میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ جنرل ربی شاہ خفیہ پولیس سادات میں اعلیٰ افسر تھے۔ 9 اپریل 1979 کو تہران میں ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایران کی نئی انقلابی حکومت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا۔ رائٹر کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں عدالت سے کہا، مجھے افسوس ہے
کہ میں شاہ ایران کے احکام کی تعمیل کرتا رہا۔ میں اس کے بے حقیقت ہونے کو صرف اس وقت جان سکا جبکہ اس کو جاننے کا وقت نکل چکا تھا۔ یہی صورت زیادہ بڑے پیمانے پر موت کے وقت پیش آتی ہے۔ آدمی اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جن خوشنما خیالات اور خوبصورت الفاظ کے سہارے وہ جی رہا تھا ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ موت کے جھٹکے کے بعد اچانک وہ ہوش میں آ جاتا ہے، مگر اب اس کا ہوش میں آنا بیکار ہوتا ہے کیونکہ یہ بدلہ پانے کا وقت ہوتا ہے نہ کہ عمل کرنے کا۔ اسی طرح روئٹر کے مطابق ایک اور ملزم جنرل خواجہ نوری نے عدالت کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، خبروں پر بھاری سینسر قائم ہونے کی وجہ سے میں حقیقی صورتحال سے بالکل بے خبر رہا۔ آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کا حال یہی ہے۔ آدمی اپنے خیالات میں اس طرح گم رہتا ہے کہ اس کو باہر کے حقائق دکھائی نہیں دیتے۔ وہ اپنی خواہشات کے خول میں بند رہتا ہے۔ وہ لفظی توجیحات وضع کرتا ہے اور ان کے سہارے جیتا رہتا ہے۔ وہ اپنے مطابق حق اور ناحق کا ایک خود ساختہ ڈھانچہ گھڑتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حسب حال پا کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنی خوش خیالیوں اور دنیاوی کامیابیوں کے مطابق اپنے گرد ایک فرضی حالہ بنا لیتا ہے اور اس کے اندر اس طرح صبح و شام کرتا رہتا ہے جیسے وہ ابدی حصار میں آ گیا ہے۔ آدمی اسی طرح اپنی زندگی کے دن گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کے ذہنی فریب کا پردہ پھاڑ دیتی ہے۔ اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس فکری گھروندے میں جی رہا تھا وہ فرضی طلسمات کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ جن الفاظ کو لکھ اور بول رہا تھا وہ معنی سے بالکل خالی تھے۔ وہ جن کاموں میں مشغول تھا وہ عالم آخرت کے اعتبار سے کوئی قیمت نہ رکھتے تھے۔ جن مشاغل پر اس نے خدا اور اسلام کا بورڈ لگا رکھا تھا وہ محض اس کی ایک ذاتی تجارت تھی۔ وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے متحرک تھا نہ کہ حقیقتاً خدا کی رضا کے لیے۔ 60 کلومیٹر۔ جابر حسین ایک ریلوے گارڈ تھے۔ ان کی ملازمت کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ 17 جولائی 1981 کو وہ اندور بلاسپور ایکسپریس لے کر روانہ ہوئے۔ یہ گارڈ کی حیثیت سے ان کا آخری سفر تھا کیونکہ اگلے دن 18 جولائی سے وہ ریٹائر ہونے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا پورا نقشہ بنا رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنے اس نقشے کو زیر عمل لانے کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ ریلوے گارڈ کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی کے آخری سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا، کل سے میری دوسری زندگی شروع ہوگی۔ یہ سفر جابر حسین کے لیے واقعی آخری سفر تھا اور اس کے بعد ہی ان کی دوسری زندگی شروع ہو گئی، مگر اس معنی میں نہیں جس میں کہ انہوں نے سمجھا تھا، بلکہ کسی اور معنی میں۔ ان کی ایکسپریس ٹرین اپنی منزل سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک مال گاڑی ان کی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ گارڈ کا ڈبہ چکنا چور ہو گیا۔ جابر حسین فوراً ہلاک ہو گئے۔ ایک ریلوے افسر نے اس حادثے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، جابر حسین نے اگر 60 کلومیٹر اور طے کر لیا ہوتا تو ریلوے ملازم کی حیثیت سے ان کا سفر پورا ہو جاتا۔ انڈین ایکسپریس، 18 جولائی 1981۔ یہی اس دنیا میں ہر آدمی کا حال ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو لمبی تصور کیے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سفر 60 کلومیٹر کے بعد پورا ہوگا، مگر موت کا فرشتہ اس کو 60 کلومیٹر سے پہلے ہی پکڑ لیتا ہے۔ ہر آدمی موجودہ دنیا میں اپنی کل کی تعمیر کا ایک نقشہ لیے ہوئے ہے، مگر اچانک موت آ کر اس کو بتاتی ہے کہ اس کی کل اس دنیا میں شروع نہیں ہوتی جہاں 17 جولائی کے بعد 18 جولائی اور 18 جولائی کے بعد 19 جولائی کی تاریخیں آتی ہیں، بلکہ اس کی کل اس ابدی دنیا میں شروع ہوتی ہے جہاں دنیا کے کیلنڈر لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ آدمی جہاں اپنے سفر کو ختم سمجھ رہا ہے وہیں سے اس کے حقیقی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ کیسا عجیب! کرناٹک کے گورنر مسٹر گووند نارائن کی لڑکی نندنی کی عمر ابھی صرف 38 سال تھی کہ 16 ستمبر 1981 کو نئی دہلی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہنستی ہوئی زندگی اچانک خاموش ہو گئی۔ نندنی بہت ذہین اور تندرست تھی۔ اس کی تعلیم خالص انگریزی طرز پر ہوئی۔ اس کے بعد اس نے امریکہ سے جرنلزم یعنی صحافت کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ہندوستان ٹائمز میں سینئر رپورٹر تھی۔ اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے نندنی اپنے اخباری ساتھیوں کے درمیان بہت مقبول تھی۔
اس کے ایک ساتھی کے الفاظ میں نندنی کی زندگی کا نظریہ یہ تھا، وہ زندگی سے آخری حد تک پیار کرتی تھی اور زندگی کے ساتھ آخری حد تک رہنا چاہتی تھی۔ نندنی کی وفات پر اس کے ساتھی رپورٹروں نے ایک یادداشت ہندوستان ٹائمز 17 ستمبر 1981 میں شائع کی۔ اس یادداشت کے خاتمے پر وہ لکھتے ہیں، نندنی کی موت اس حقیقت کی ایک بے رحم یاد دہانی ہے کہ ہر آدمی کا ایک بے حد مقرر وقت ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک جیتی جاگتی زندگی اچانک بجھ جاتی ہے، ایک ہنستا ہوا چہرہ ایک لمحے میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تھا۔ حوصلوں اور تمناؤں سے بھری ہوئی ایک روح دفعتاً اس طرح نظر سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمناؤں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ زندگی کس قدر بامعنی ہے، مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے معنی بنا دیتا ہے۔ آدمی بظاہر کتنا آزاد ہے، مگر موت کے سامنے وہ کتنا مجبور نظر آتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناؤں کو کتنی بے رحمی سے کچل دیتا ہے۔ آدمی اگر صرف اپنی موت کو یاد رکھے تو وہ کبھی سرکشی نہ کرے۔ کامیاب اجتماعی زندگی کا واحد راز یہ ہے کہ آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے، اور موت بلا شبہ اس حقیقت کی سب سے بہتر اور سب سے بڑی معلم ہے۔ موت کا مرحلہ۔ موت کا لمحہ تمام قابل قیاس اور ناقابل قیاس لمحات سے زیادہ شدید ہے۔ ہر دوسری مصیبت جس کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے، اس مصیبت کے مقابلے میں ہیچ ہے جو موت کی صورت میں اس کے سامنے آنے والی ہے۔ موت زندگی کے سخت ترین مرحلے کی طرف سفر ہے۔ یہ کامل بے اختیاری، کامل بے سر و سامانی اور کامل بے مددگاری کے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کی ایک حد ہوتی ہے۔ موت ہم کو ایک ایسی دنیا میں داخل کر دیتی ہے جس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی کوئی حد نہیں۔ موجودہ دنیا میں بھی آدمی با اعتبار حقیقت اسی حال میں ہے۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ وہ معمولی ناخوشگواری کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک سوئی کا چبھنا، ایک دن کی بھوک پیاس، چند دن کے لیے نیند نہ آنا بھی اس کے پورے وجود کو تڑپا دیتا ہے۔ تاہم موجودہ دنیا میں اس کو اس کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں حاصل ہیں، اس لیے وہ اپنی بے چارگی کو بھولا رہتا ہے، وہ اپنی حقیقت سے نا آشنا رہتا ہے۔ اگر آدمی سے موجودہ دنیا چھین لی جائے، جہاں پانی اور غذا ہے، جہاں ہوا اور روشنی ہے، جہاں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے تمدن بنانے کے امکانات ہیں، اگر موجودہ دنیا آدمی سے چھین لی جائے تو خلا کے کسی دوسرے مقام پر وہ اپنے لیے اس قسم کی ایک اور دنیا کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے۔ دنیا میں آدمی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ آہ و واویلا کرتا ہے، لیکن اگر وہ آنے والے دن کو جانے تو وہ کہے گا کہ خدایا جو کچھ بیت رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہے وہ جو بیتنے والا ہے۔ دنیا میں آدمی کو عزت اور آرام حاصل ہو تو وہ فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آنے والے لمحات کو جانے تو وہ کہہ اٹھے گا کہ خدایا اس عزت اور آرام کی کوئی حیثیت نہیں اگر آنے والے طویل تر مرحلے میں وہ باقی نہ رہے۔ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ ایک نئے مرحلہ حیات کا آغاز ہے۔ یہ نیا مرحلہ کسی کے لیے تمام مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت کا آغاز ہوگا، اور کسی کے لیے تمام راحتوں سے زیادہ بڑی راحت کا دروازہ۔ موت کے دروازے پر۔ موت کا مرحلہ سب سے زیادہ یقینی مرحلہ ہے جس سے آدمی کو لازماً گزرنا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو زندگی نہ ملے، مگر جس کو زندگی ملی اس کے لیے موت کا آنا لازمی ہے۔ ہر آدمی جو زندہ ہے وہ ایک روز مرے گا۔ ہر آدمی جو دیکھتا اور بولتا ہے یقیناً ایک روز اس کی آنکھ بے نور ہوگی اور اس کا بولنا بند ہو جائے گا۔ ہر آدمی پر وہ وقت آنا ہے جبکہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت اس کے پیچھے دنیا ہوگی اور اس کے آگے آخرت۔ وہ ایک ایسی دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا جہاں وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہوگا جس سے اس کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔
وہ اپنے عمل کے میدان سے ہٹا کر وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ اپنے عمل کا ابدی انجام بھگتتا رہے۔ زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، جبکہ موت بالکل یقینی ہے۔ ہم زندہ صرف اس لیے ہیں کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، اور موت وہ چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہم ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ وہ موت جس کا وقت مقرر نہ ہو، جو ابھی اگلے لمحے آ سکتی ہو، وہ گویا ہر وقت آ رہی ہے۔ اس کے متعلق یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ آ چکی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ آنے والی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ موت ہر چیز کو باطل کر دیتی ہے۔ وہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ بھیانک واقعہ ہے۔ تاہم موت اگر صرف زندگی کا خاتمہ ہوتی تو وہ زیادہ بھیانک نہیں تھی۔ موت کا مطلب اگر صرف یہ ہوتا کہ اب آئندہ کے لیے اس انسان کا وجود نہ رہے گا جو چلتا تھا اور جو دیکھتا اور سنتا تھا، تو اپنی ساری ہولناکیوں کے باوجود یہ صرف ایک وقتی حادثہ تھا، نہ کہ کوئی مستقل مسئلہ۔ مگر اصل مشکل یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ موت کا مطلب اپنے ابدی انجام کی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ ہر آدمی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے اور کسی کا آخرت کی خاطر۔ کوئی سامنے کی چیزوں میں جی رہا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیزوں میں، کوئی اپنی خواہش اور انا کی تسکین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اور کسی کو خدا کے خوف اور خدا کی محبت نے بے چین کر رکھا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ شام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تھکان کو مٹائیں، اور اگلے دن دوبارہ صبح کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کی دنیا میں دوبارہ سرگرم ہو جائیں۔ موجودہ دنیا میں دونوں بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، مگر موت کے بعد آنے والی منزل کے اعتبار سے دونوں کا حال یکساں نہیں۔ جو شخص خدا اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور جو شخص دنیا کی دلچسپیوں اور اپنے نفس کی خواہشوں میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ سب سے بڑا بھونچال۔ آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دہرا رہے ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جبکہ ان کے الفاظ چھن چکے ہوں گے۔ ان کو اپنا ہر بول بالکل بے قیمت نظر آئے گا۔ وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو سنے، کوئی پریس نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو چھاپے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو فضا میں بکھیرے۔ ان کی خوش خیالیوں کا محل گر چکا ہوگا۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں حق کا انکار کرنے کے لیے وہ جن الفاظ کا سہارا لیے ہوئے تھے وہ کس قدر بے قیمت تھے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں الفاظ ہر معنی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ناحق بات کو بھی یہاں شاندار الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر موت کے بعد جو دنیا آئے گی وہاں صرف سچی بات بولنا ممکن ہوگا۔ وہاں الفاظ کسی غلط بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی اگر موت کو یاد کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا کی وہ تمام چیزیں بالکل بے حقیقت ہو جائیں جن کی خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے، اور اپنے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کو سمیٹنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، وہ اس کو برت نہیں پاتا کہ موت آ جاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو تو وہ مال کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ نہ بنائے۔ آدمی کو کسی سے شکایت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مٹانے اور اس کو برباد کرنے میں لگ جاتا ہے، مگر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کو اس کے حال پہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس کا اعتراف کر لیا تو وہ بڑائی کے مقام سے نیچے آ جائے گا۔
اس کا بنا بنایا ڈھانچہ ٹوٹ کر منتشر ہو جائے گا، مگر سچائی کے انکار کے بعد اس پر چند دن بھی نہیں گزرتے کہ موت اس کی بڑائی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا سارا نقشہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے اس ہونے والے واقعے کو یاد کر لے تو کبھی ایسی سچائی کے انکار کی جرت نہ کرے جس کو چند لمحے بعد اس کو بہرحال تسلیم کرنا ہے۔ ایک ایسا گھر جو کل جل کر تباہ ہو جانے والا ہو، اس کو کوئی نہیں خریدتا۔ ایک ایسا شہر جو اگلے لمحے بھونچال کی زد میں آنے والا ہو، اس میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ موت کے عظیم تر بھونچال کے معاملے میں ہر آدمی یہی غلطی کر رہا ہے۔ موت ہر چیز کو باطل کر دے گی۔ وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمل کے نام پر دنیا میں وہ جو کچھ کرتے رہے وہ بے عملی کی بدترین شکل تھی۔ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو اوپر اٹھا کر فخر کرتے رہے، حالانکہ ان کے لیے قابل فخر بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیں۔ وہ اپنی غلطیوں کی توجیہ و تعویل کو کامیابی سمجھتے رہے، حالانکہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیں۔ ان کو الفاظ اس لیے دیے گئے تھے کہ ان کو اللہ کی تعریف میں استعمال کریں، مگر وہ اپنے الفاظ کے ذخیرے کو انسان کی تعریف میں خرچ کرتے رہے۔ ان کے اندر خوف و محبت کے نازک جذبات اس لیے رکھے گئے تھے کہ وہ ان کو خدا کے لیے وقف کر دیں، مگر وہ دوسری چیزوں کو اپنے خوف و محبت کے جذبات کا مرکز بناتے رہے۔ انہوں نے مال جمع کرنے کو سب سے بڑی چیز سمجھا، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر بے مال ہو جائیں۔ ان کا اصلی کمال یہ تھا کہ وہ کمزوریوں کا لحاظ کریں، مگر وہ کمزوروں کو نظر انداز کر کے طاقتوروں کا استقبال کرتے رہے۔ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ مائنے کے خاموش سمندر میں غوطہ لگائیں، مگر وہ شور و غل کے ہنگامے کھڑے کرنے میں مشغول رہے۔ ان کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کا احتساب کرنے والے بنے، مگر وہ دوسروں کا احتساب کرنے میں مصروف رہے۔ ان سے یہ مطلوب تھا کہ دنیا کا مال یا دنیا کی عزت پائیں تو وہ اس کو بے حقیقت سمجھیں اور اس سے بے رغبتی کا ثبوت دیں، مگر اسی کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھ بیٹھے۔ آج کی دنیا میں لوگ دوسروں کے ظلم کا اعلان کرنے کے بہادر بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ اصل بہادری یہ تھی کہ وہ خود اپنے ظلم کو جاننے کے بہادر بنے۔ لوگ کسی نہ کسی غیر خدا کا دامن تھام کر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے مضبوط پناہ حاصل کر لی۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خدا کے سوا کوئی نہ تھا جو کسی کے لیے پناہ بن سکے۔ لوگ الفاظ بول کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف حقائق تھے جو کسی کو بری الذمہ کر سکتے تھے۔ لوگ دنیا کے اسباب کو اکٹھا کر کے مطمئن ہیں کہ جو کچھ ان کو پانا تھا وہ انہوں نے پا لیا۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب موت ان کی ہر چیز کو باطل کر دے گی اور ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا تھا۔ لوگ دوسروں کی غلطیوں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے خود ان کی غلطیوں کی فہرست ان کے سامنے پیش کریں گے۔ لوگ زندگی کو اصل مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل مسئلہ موت تھا، نہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی۔ لوگ اپنے خود ساختہ معیار کے مطابق پا کر اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ حق پر صرف وہ تھا جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق تھا۔ لوگ استقبال کرنے والوں کی بھیڑ پا کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خوش قسمت صرف وہ تھا جس کے استقبال کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر آدمی نے اپنی خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر پا کر مطمئن ہے، مگر قیامت ایسے تمام گھروندوں کو توڑ دے گی۔ اس وقت صرف وہ شخص محفوظ ہوگا جو خدا کے گھر میں پناہ پکڑے ہوئے تھا، جس نے اپنے لیے خدا کا سایہ حاصل کر لیا تھا۔ کل کو یاد رکھیے، لارڈ کرزن 1898 میں ہندوستان کے وائسرائے ہو کر انگلینڈ سے یہاں آئے۔ ان کی 2 لڑکیاں تھیں۔
تیسری پیدائش کے وقت لارڈ کرزن اور لیڈی کرزن کی بہت خواہش تھی کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ دونوں بڑی امیدوں کے ساتھ آنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے، مگر تیسری بار بھی مارچ 1904 میں ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس وقت ان کا قیام نالندرا میں تھا۔ اس مناسبت سے انہوں نے اپنی لڑکی کا نام الیگزینڈر نالندرا کرزن رکھا۔ لارڈ کرزن نے اس زمانے میں اپنی بیوی کے نام جو خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط وہ ہے جو انہوں نے شملہ سے لندن بھیجا تھا۔ اس خط میں انہوں نے اپنی بیوی کو تسکین دلانے کی کوشش کی۔ ان کے خط کا ایک جملہ یہ تھا: لڑکا یا لڑکی کا کیا فائدہ جبکہ ہم دونوں اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ لارڈ کرزن کا یہ جملہ محض اپنی مایوس نفسیات کو چھپانے کی ایک کوشش تھی، لیکن یہی بات اگر آدمی کے اندر شعوری طور پر پیدا ہو جائے تو دنیا کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ دولت، اولاد، اقتدار، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آدمی سب سے زیادہ چاہتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ کسی چیز کو پانے کا کیا فائدہ جبکہ چند ہی روز بعد اس کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، تو لوگوں کے اندر قناعت آ جائے اور دنیا کا تمام ظلم و فساد ختم ہو جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پانے اور نہ پانے میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ جو پانا اگلے روز کھونا بننے والا ہو، اس پانے کی کیا قیمت ہے؟ آدمی اپنی ساری کوشش خرچ کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اگلے لمحے وہ اس کو کھو دے۔ ہر زندگی بالآخر موت سے دوچار ہونے والی ہے۔ ہر وہ محبوب چیز جس کو آدمی اپنے گرد و پیش جمع کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جانے والا ہے۔ آدمی آج میں جیتا ہے، وہ کل کو بالکل بھولا ہوا ہے۔ آدمی دوسرے کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر بناتا ہے، حالانکہ اگلے دن وہ قبر میں جانے والا ہے۔ آدمی دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمے چلا کر اس کو انسانی عدالت میں لے جاتا ہے، حالانکہ فرشتے خود اس کو خدا کی عدالت میں لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آدمی دوسرے کو نظر انداز کر کے اپنی عظمت کے گنبد میں خوش ہوتا ہے، حالانکہ بہت جلد اس کا گنبد اس طرح ڈھہ جانے والا ہے کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہے۔